Hello and Assalamu alaikum. This is your host मारूफ महमूद with broadcast by Aura Space Studio. और आज हमारे पास एक बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इनायतुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम दिया। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आपसे आज ब्रॉडकास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आवाम आपसे पूछना चाहती है और वो हम आपसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ब्यूरोक्रेसी छोड़ के सियासत क्यों? क्या आप ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम से सेटिस्फाई नहीं थे? क्योंकि 2002 में आपने ब्यूरोक्रेसी CSS का इम्तिहान क्लियर किया और उसके बाद आपने सियासत की तरफ आना पसंद किया, तो उसकी क्या वजूहात हैं और इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैंने ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन तो नहीं की थी, CSS का इम्तिहान रिटन पास किया था और इसके बाद फिर एक दूसरा स्टेज होता है इंटरव्यू के अंदर, एलोकेशन। तो मेरे पहले जो पहला इम्तिहान दिया था वो रिटन मैंने क्वालिफाई किया था, एलोकेशन नहीं हुई थी। लेकिन उस दौरान मैं यूनियन काउंसिल का नाजिम मुंतखब हुआ था और फिर मैं सूबाई असम्बली का मेंबर मुंतखब हुआ। ज़रा डायरेक्शन चेंज हो गई ना। इब्तिदान हमारा प्लान था, फैमिली का भी था कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूँ, तो उसकी लिए तैयारियाँ पूरी की थी और पहला रिटन इम्तिहान मैंने पास कर दिया था। लेकिन फिर जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो मैं सूबाई असम्बली का मेंबर भी बना और इससे पहले यूनियन काउंसिल का मेंबर बना, नाजिम बना और फिर इसके बाद सूबाई वज़ीर बना। तो ज़ाहिर सूबाई वज़ीर बनने के बाद मुझे लोगों की खिदमत करने के ज़्यादा ऑप्शंस थे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थे, इसलिए वो लाइन जो था फिर वो मैंने छोड़ दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर मुतमईन हूँ कि मैंने एज अ मुंतखब नुमाइंदा सूबाई वज़ीर के हैसियत से 2 मरतबा मैं सूबाई वज़ीर बना और 3 मरतबा सूबाई असम्बली का मेंबर इलेक्ट हुआ। तो मैंने ज़्यादा डिलीवर किया है, ज़्यादा लोगों की खिदमत की है और सूबाई असम्बली के अंदर लेजिस्लेशन के अंदर हिस्सा लिया, डिबेट्स के अंदर हिस्सा लिया। एज अ प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, पॉपुलेशन वेलफेयर, तो लोकल गवर्नमेंट, मैंने इन तमाम सेक्टर्स के अंदर डेवलप किया, कंट्रीब्यूट किया। फिर सूबाई कैबिनेट के अंदर ओवरऑल जो सूबे के हवाले से डिसीजन होते थे उसमें कंट्रीब्यूट किया। फिर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कंट्रीब्यूट किया, स्कूल बनाए, रोड बनवाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, इलेक्ट्रिफिकेशन विलेज की, विलेज के इलेक्ट्रिफिकेशन किए और लोकल गवर्नमेंट का लॉ दिया। तो मेरा ख्याल है कि मैं एज ए पॉलिटिशियन, एज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एज अ प्रोविंशियल असम्बली मेंबर और वज़ीर, मेरी ज़्यादा यूटिलिटी रही, ज़्यादा काम किया मैंने। बहुत अच्छा। बिल्कुल आपने जैसे बात की कि आपने ज़्यादा लोगों की सर्विसेज की हैं और वो आपके काम में नज़र आती है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपने सियासत में काम किया, वजारतें मिली, लेकिन दौलत नहीं बनाई है। ये सिर्फ बात आपकी टीम वाले, पार्टी वाले नहीं, बल्कि आपके जो मुखालफिन हैं वो भी इस बात पर एग्री करते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब आप सियासी पोजीशन पे होते हैं, जब आप MPA होते हैं, आप सूबाई वज़ीर होते हैं, तो जब आप कोई कारोबार करते तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। और दूसरा ये कि हमारी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि हम दौलत को तो बुरा नहीं कहते हैं। सच्ची बात यह है कि दौलत की, हलाल दौलत की तो ज़रूरत रहती है, लेकिन दौलत हलाल हो, जायज़ तरीके से आए। तो जो आप कोई सरकारी पोजीशन आपके पास, पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं, तो उस वक्त आप कोई कारोबार करेंगे तो वो कारोबार, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। इसलिए मैंने 2002 से 2008 तक कोई कारोबार नहीं किया, 2008 से 13 तक कोई कारोबार नहीं किया, 13 से 18 तक कोई कारोबार नहीं किया, 18 से 24 तक कोई कारोबार नहीं किया और 24 के बाद जब मैं मेंबर इलेक्ट नहीं हो सका तो फिर ज़ाहिर है मैंने एक फैमिली से मिलके एक बिज़नेस को ज्वाइन किया है अभी। तो अब दुआ करें कि पैसे कमाओ, हलाल पैसे कमाओ, लेकिन जब भी आइंदा आगे मुझे कोई सियासी पोजीशन मिलेगी, कोई मुंतखब हैसियत मिलेगी, तो मैं फिर दोबारा इससे अलग हो जाऊंगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होती है। हमारे पार्टी के अंदर चेक भी बहुत ज़्यादा होता है। हमारी पार्टी का एक स्ट्रिक्ट मैकेनिज़्म है, आपके ऊपर अपने जो हमारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर तनकीद होती है, ऊपर से बात होती है और आपकी हर हरकत को जो है देखा जाता है। तो इसलिए एक स्क्रूटनी पार्टी के अंदर भी होती है, लेकिन एक एहसासी जिम्मेदारी भी होती है, एक ग्रूमिंग और ट्रेनिंग भी होती है और उसकी वजह से ये जो मुख्तलिफ हमारे ऊपर प्रेशर्स होते हैं, अपने ज़मीर का प्रेशर,
اپنی پارٹی کی اسکروٹنی اور پریشر، اپنے کارکنان کا پریشر، یہ سب مل کے پھر آپ کو کوئی غلط کام نہیں کرنے دیتی۔ صحیح۔ اچھا، اس کے اوپر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اپوزیشن میں سختی اور حکومت میں نرمی، تو یہ کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ عوام کا یہ بھی ایک اوپینین ہے آپ کے بارے میں کہ جب آپ اپوزیشن سائڈ پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا بڑا سخت رویہ اور ایک نظریہ رہتا ہے، لیکن جب آپ وہی حکومت میں آتے ہیں تو نرمی سی فیل کی جاتی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کسی حکومت اور کسی ارینجمنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ اوپنلی اس پہ تنقید نہیں کر سکتے ہیں، پھر آپ کے پاس لیجیٹیمیٹ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، ان پلیٹ فارمز کے اندر آپ حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، مثلا آپ کابینہ کے اندر تنقید کرتے ہیں، پارلیمانی پارٹی کے اندر تنقید کرتے ہیں، آپ کولیشن پارٹنر کے ساتھ مل کے ان کے پرائیویٹ میٹنگز کے اندر ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ تو اس لیے حکومت کے اندر آپ ایک رسپانسبل پوزیشن پہ ہوتے ہیں، حکومت کے اندر آپ حکومتی پارٹی کو اور کولیشن پارٹنر کو اپنے جو متعلقہ فورمز ہیں ان کے اندر اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں۔ جب آپ پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں تو آپ پھر فلور آف دی ہاؤس پہ بات کرتے ہیں، یہ نارمز ہے، یہ روایات ہے، ان روایات کے اندر آپ کو اسی طریقے سے بات کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے سخت بات جب آپ حکومت کے اندر کرتے ہیں تو وہ ان فورمز کے اندر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھے سے آپ نے آنسر کیا، اور بڑا لوگوں کو یہ جو ایک کوشچن ہوتا ہے تو ان کو یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ اچھا، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جو کشمیر کی تحریک ابھی ہوئی اس سے ہمیں کیا سمجھنے کو ملتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بجلی کے بلوں کے اوپر جب بات کی تو اتنا کیا کہ حکومت مذاکرات پہ آ گئی، تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا موقف اپنا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، کشمیر کی جو تحریک ہے وہ ایک لحاظ سے اس سے لرننگ ہو جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ جب لوگ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، مزاحمتی راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر ان کو حقوق مل جاتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا سبق اس سے یہ ہے کہ جب یہ تحریک کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو لیڈ نہیں کرتی ہے تو پھر یہ وائلنس کی طرف چلی جاتی ہے، اور پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے پولیس استعمال ہوتی ہے، پھر اس کے لیے فوج استعمال ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا رول زیادہ افیکٹو بنانا چاہیے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو لوگوں کے لیے وکالت کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کے لیے بھی ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کو کمزور نہ کریں، کیونکہ سیاسی جماعتیں کمزور ہوں گی تو پھر موب جسٹس ہوگی، پھر عوام نکلیں گے، بے ہنگم نکلیں گے، ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا، اور اس کا نتیجہ ہی وہی ہوگا جو بھی اس وقت ہم آزاد کشمیر کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ بالکل سر، ایک اگلا جو میرا سوال ہے، یہ اکثر پشتونوں کا ایک بڑا کنسرن ہے ہماری گورنمنٹ کے ساتھ اور ہمارے پولیٹیشین سے کہ ہم غزہ کے لیے تو مارچ کرتے ہیں لیکن وزیرستان کے لیے ہماری خاموشی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، اور کیا یہ موقف لوگوں کا ٹھیک ہے؟ جیسے ٹارگٹ کلنگ جیسے مسائل ہیں، تو اس پہ آپ کیا اپنی رائے دیں گے؟ میرا خیال ہے میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا غزہ اور وزیرستان کی سچویشن ایک جیسی ہے؟ کیا غزہ میں جو ظلم ہوا ہے اتنا ہی ظلم وزیرستان میں بھی ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کرنا بڑی زیادتی ہے، اور یہ جو غزہ کے اندر ظلم ہوا ہے میرا خیال ہے کہ اس کو لیجیٹیمیسی دینے کی ضرورت ہے، وہ اس کو لیجیٹیمیسی دینے کی کوشش ہے۔ اصل میں دیکھیں، غزہ کو تو پورا ملیامیٹ کیا گیا ہے، وہاں تو 70-80 ہزار سے لے کے 1 لاکھ تک لوگوں کو شہید کیا گیا، اور لاکھوں کی تعداد وہ زخمی ہو گئے ہیں، اور پوری کی پوری غزہ جو بستی ہے اس کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے۔ اس پہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے 10 ٹائم زیادہ بم گرائے گئے ہیں۔ دیکھیں، وزیرستان کے اندر جو آپریشن ہو رہا ہے وہ کوئی آزادی کی جنگ نہیں ہے، وہ ایک لوکل ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے۔ اس آپریشن کے اندر ہم مانتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، اس آپریشن کے اندر مسنگ پرسنز بھی ہے، اس آپریشن کے اندر ٹارگٹ کلنگ بھی ہے، اس آپریشن کے اندر ریاست سے زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے جلوسیں بھی نکالی ہیں، اسمبلیوں میں بات کی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی بات کرتے ہیں، اپنے جلسوں کے اندر بھی بات کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو غزہ کے ساتھ کمپیئر کرنا یہ پھر دوسری انتہا ہے۔ صحیح، جیسے آپ نے کہا مسنگ پرسنس کے اوپر بات کی، تو اس میں میرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر حافظ صدیقی کے اوپر تو جماعت اکثر بات کرتے ہوئے نظر آتی ہے، لیکن جب یہی بات بلوچستان سائڈ سے مہارنگ بلوچ کی آئے تو آپ کی پارٹی کی طرف سے خاموشی ظاہر ہوتی ہے، تو اس پہ آپ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں، ڈاکٹر حافظ صدیقی کو پاکستان سے اغوا کیا گیا، اور اس وقت کی جو ملٹری گورنمنٹ تھی پرویز مشرف، ان کے تعاون سے اغوا کیا گیا، اور اس کو ایک دوسرے ملک کے حوالے کیا گیا۔
اس کو امریکہ کے حوالے کیا گیا اور امریکہ کے ساتھ ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوا، ان کے ساتھ زیادتیاں جیل کے اندر ہوئی، باگرام کے اندر ان کو رکھا گیا، وہاں سے اٹھا کے ان کو امریکہ لے جایا گیا، 80 سال ان کو سزا ہو گئی، اور ایک ایسے مشکوک کیس کے اندر جس میں ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بالکل ڈفرینٹ ایشو ہے۔ جہاں تک مہرنگ بلوچ کا تعلق ہے وہ پاکستانی ریاست کے ساتھ ہے، پاکستانی ریاستی اداروں کے ساتھ ہے، اس میں جو ہمارا جوڈیشل پروسیس ہے اس کے اندر اس کو، تو ظاہر ہے وہ جوڈیشل پروسیس بھی درست نہیں ہے۔ جتنی بھی سیاسی قیدی ہے، چاہے وہ مہرنگ بلوچ ہو یا عمران خان ہو، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائیں اور ان کو ڈیو پروسیس لا کے اندر ان کو رہا کیا جائے۔ لیکن پھر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مہرنگ بلوچ کا کیس اور عافیہ صدیقی کا کیس یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ وہ ایک دوسری ملک کو، ایک سپر پاور کو، اپنی ایک ملک کے ایک شہری کو حوالہ کیا گیا، اور یہ جو مہرنگ بلوچ ہے وہ پاکستان کی اپنی عدالتوں کے ساتھ ہے، پاکستانی اداروں کے ساتھ ہے، یہ بھی زیادتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صحیح سر، ان ساری باتوں کے بعد ایک یہ بھی کوشچن ریز ہوتا ہے کہ عوام ووٹ کیوں نہیں دیتی ہے؟ عام طور پہ جماعت اسلامی کے بارے میں یہ ہے کہ ادھر اس کے جو کارکن ہیں وہ دیانت دار بھی ہیں، کام بھی کریں، تو یہ تاثر کیوں پایا جاتا ہے کہ جو عام عوام ہے وہ ووٹ کی باری پہ کسی اور کو ووٹ دے دیتی ہے اور آپ کی پارٹی کے ممبران کو کم دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس پہ دو تین باتیں کہنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا تعارف جو ہے اب پوری پاکستان کے اندر نہیں ہوا ہے۔ جماعت اسلامی کے نام سے کوئی 60-70% لوگ واقف ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے کہ 100% لوگوں تک جماعت اسلامی کا نام پہنچے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 100% لوگوں تک ہمارا پیغام صحیح طریقے سے پہنچے۔ تو میرا ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ ہماری کمزوری ہے، ایک گیپ ہے کہ ہم نے اپنی مارکیٹنگ جو ہے وہ صحیح نہیں کی ہے، اور اپنا جو سافٹ امیج ہے وہ صحیح طریقے سے عوام تک نہیں پہنچایا ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ایک سائیکولوجیکل بیریئر بھی ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ویسے بھی اقتدار میں نہیں آنا ہے، تو بہت سے لوگ تعریف بھی کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں ووٹ نہیں دیتے۔ اس لیے ایک طاقتور طریقے سے ہم نے نیریٹو بلڈ کرنی ہے کہ یہ سائیکولوجیکل بیریئر بھی کراس ہو جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو پاکستان کا موجودہ انتخابی نظام ہے وہ نظام بھی ہائی جیکس ہے۔ اس نظام کے اندر بھی الیکشن انجینئر ہوتے ہیں، اس نظام کے اندر پیسوں سے ووٹ خریدے جاتے ہوں، اس کے اندر الیکشن ریگ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے نظام کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی دخیل ہے۔ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دخیل ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملٹیپل فیکٹرز ہے، لیکن جماعت اسلامی ایک بہت بڑی عوامی مزاحمت اور کے نتیجے میں اور عوامی طاقت بن کے ان سارے رکاوٹوں پہ قابو پا سکتی ہے۔ اور جماعت اسلامی جو ہے بنگلہ دیش کے اندر ہم نے دیکھ لیا، جماعت اسلامی نے 10 کروڑ ووٹ لے لیے، ادھر پاکستان کے اندر بھی جماعت اسلامی جو ہے اس ریاستی پہ چل رہی ہے، اور جماعت اسلامی ایک عوامی جدوجہد کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ان بیریئرز کو کراس کرے گی۔ ووٹ پہ ہی بات ہو رہی ہے تو اس سے پہ آگے میں آپ سے یہی کوشچن کروں گی کہ فارم 47 اور آئندہ کے انتخابات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا دوبارہ سے سیم ہی چیز ہسٹری ریپیٹ ہوگی یا آپ کو کوئی اس میں امید نظر آ رہی ہے؟ لیکن جماعت اسلامی کا مینڈیٹ صرف کراچی کے اندر چوری کیا گیا، اور پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ پوری پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ میرا خیال ہے جماعت اسلامی ایک پاپولر پولیٹیکل فورس کے طور پہ ابھر رہی ہے، اور جماعت اسلامی کا مینڈیٹ کوئی چوری کرے گا تو جماعت اسلامی کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا دم خم ہے کہ ہم اپنے مینڈیٹ کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے جس طرح امیر جماعت نے بھی کہا ہے، ہم پلان کر رہے ہیں، اور ہم سڑکوں پہ بھی پہرے دیں گے، ہم جو حکومتی مراکز ہیں جہاں ووٹ پہنچ جاتے ہیں وہاں بھی پہرے دیں گے، اور جہاں ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے بیلٹ باکس بھی پہرے دیں گے۔ جماعت اسلامی ایک عوامی طاقت بنے گی تو ہمارا مینڈیٹ کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا ہے، ایک آرگنائز پولیٹیکل پارٹی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جماعت اسلامی کا کمپیریزن جو ہے وہ پی ٹی آئی سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، چونکہ یوتھ آج کل زیادہ فالو کرتی ہے اور یوتھ ڈریون ہمارا جو کنٹری ہے وہ یوتھ ڈریون زیادہ ہے، تو آپ کی جو جماعت ہے اس میں کیا نوجوان قیادت آگے آ رہی ہے کہ نہیں، ابھی بھی جو ہمارے ایکسپیرینس لوگ ہیں وہی جماعت کو لے کے چلے ہیں؟ میرا خیال ہے جماعت اسلامی نوجوانوں کی جماعت ہے، مطلب جماعت اسلامی کی مرکزی امیر جو ہے وہ 50s میں ہے۔ آپ دیکھ لیں جو نیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں سے کس کے امیر جو ہیں وہ اپنے ارلی 50s میں ہے، کوئی بھی ارلی 50s میں نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے اگر صوبائی قیادتوں کو آپ دیکھیں تو کراچی کے امیر ہے، یہاں کے پی کے اندر 3 عمرہ کو دیکھیں تو وہ تینوں عمرہ جو ہے، تینوں ریجنز کے عمرہ
وہ اپنی ارلی 50s کے اندر ہے. پھر آپ ضلعوں کے اندر جائیں گے تو ضلعوں میں بھی آپ کو بلو 40 اور ارلی 50s کی لیڈرشپ ملے گی. اور جماعت اسلامی جو ہے یوتھ کا بھی ایک وائبرنٹ ونگ موجود ہے. تو میں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی آگے الیکشن کے اندر بھی ایک عوامی طاقت بنے گی. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب بہت سے نوجوانوں کو ٹکٹ دیں گے اور بہت سے نوجوان جو ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑیں گے. اور جماعت اسلامی کے اندر نوجوانوں کے لیے اسپیس موجود ہے. اور نوجوانوں کے میں یہ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کوئی فیملی پراپرٹی نہیں ہے. جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے. اس کے اندر اگر آپ جب جدوجہد کریں گے, آپ اگر دیانتدار ہوں گے, آپ جماعت اسلامی کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کمیٹڈ ہوں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ کمیٹڈ ہوں گے اور عوام کے ساتھ کمیٹڈ ہوں گے, تو جماعت اسلامی کے اندر سراج الحق صاحب بھی اوپر آ سکتا ہے, حافظ نعیم الرحمان بھی اوپر آ سکتا ہے, محترم جناب قاضی حسین احمد صاحب بھی ایک مڈل کلاس کے آدمی تھے اور وہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی لیڈر بن کے ابھرے. تو جماعت اسلامی کے اندر اپرچونیٹیز ہے. میں سچی بات یہ ہے کہ ایک فار فلنگ ویلی سے تعلق رکھتا ہوں. افغانستان کے بالکل بارڈر پہ ہمارا گھر ہے, ایک ٹیل اینڈ پہ, خیبر پختونخوا کے ٹیل اینڈ پہ ہمارا گھر ہے. لیکن مجھے بھی اپرچونیٹی ملی, مجھے بھی پلیٹ فارم ملا, میں صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا, میں صوبائی وزیر 2 مرتبہ رہا اور میں جماعت اسلامی کے ایک بڑی ریجن کا جو پولیٹیکلی بڑا امپورٹنٹ ریجن ہے اس کا سربراہ ہوں. تو وہ میں کسی محلاتی سازشوں کے نتیجے میں نہیں بنا ہوں, ایک پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے میں بنا ہوں. اس لیے میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے اندر آپ کے لیے اپرچونیٹیز ہے. جماعت اسلامی کو جوائن کریں انشاءاللہ تعالیٰ, اور جماعت اسلامی اس ملک کے اندر اوپر آئے گی تو اس ملک کا قبلہ بھی درست ہوگا, ڈائریکشن بھی درست ہوگا, اور اس ملک کے وسائل جو ہے وہ صحیح طریقے سے بروئے کار آئیں گے اور اس کی مشکلات اور مسائل ختم ہو جائیں گے اور پاکستان ایک مستحکم, خوشحال اور توانا ملک بنے گا. صحیح سر, آپ نے جیسے نوجوانوں کی بات کی, تو اگر آج کل کے نوجوان کی بات کی جائے تو ان کے ذہن میں ایک کویشچن ہوتا ہے, تو وہ کویشچن میں آپ کے آگے رکھوں گی کہ اگر ایک ینگسٹر آپ کے پاس آتا ہے جو کہ ٹیلنٹڈ بھی ہے, ڈگری بھی ہے, لیکن وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں نہ تو ووٹ کی عزت ہے, نہ ہی میرٹ ہے, اور نہ ہی اس طریقے سے ترقی ہو رہی ہے, تو کیا آپ اس کی اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے کیا جواب دیں گے؟ ہم تو ان کو بتا رہے ہیں, ہم نے بالقابل کا پلیٹ فارم لانچ کیا ہے جس میں لاکھوں یوتھ رجسٹر ہو گئے ہیں, ان کو سکلز دے رہے ہیں, ہنر دے رہے ہیں. ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی ہم لاکھوں لوگوں کو سکلز دے رہے ہیں, اور ہم ان کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے, اور جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہم تو ان کو ہوپ دے رہے ہیں. ہم تو نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ آپ مایوسیوں سے نکلیں, لیکن ہم نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ صحیح قیادت کو پہچانیں, صحیح لوگوں کو پہچانیں, ایسے پولیٹیکل پارٹیز کو پہچانیں کہ جہاں کسی شخصیت کا قبضہ نہیں ہے, جو کوئی کلٹ نہیں ہے, جہاں اندھی فالوئنگ نہیں ہے, جہاں پیر اور مرید کسی لیڈرشپ کا سٹائل نہیں ہے, جہاں ایک خاندان کا قبضہ نہیں ہے کہ پشت در پشت پارٹی پہ قابض ہو, حکومتی عہدوں پہ قابض ہو. اس لیے ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ آپ نکلیں, آپ پر امید ہو, آپ جدوجہد کا حصہ بنے, جماعت اسلامی کا حصہ بنے, اور ہم ان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل ہے. یہ پاکستان جو ہے ہمارا ہے, یہ کسی جرنیل کا نہیں ہے, کسی جج کا نہیں ہے, کسی روایتی پولیٹیشین کا نہیں ہے, یہ ان نوجوانوں کا ہے. لیکن نوجوان اپنا طاقت پہچانے, نوجوان اپنا طاقت پہچانیں گے تو کوئی بھی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا. اور نوجوانوں کی صلاحیتیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تخریبی کاموں کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے, وہ مثبت ڈائریکشن میں استعمال ہونے چاہیے, اور جماعت اسلامی وہ کر سکتی ہے. بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے کہا یہ ملک ہمارا ہے اور نوجوانوں کو اپنی طاقت پہچانی چاہیے. اسی کے ساتھ ہم روڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے تمام سوالوں کا اتنا اچھا جواب دیا, اور ہماری آڈینس کو جو ہے سارے جواب مل گئے ہوں گے جو ان کے مائنڈ میں ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ہمیں فالو کریں, لائک کریں, کامنٹ کریں اور ڈو شیئر. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.